औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कादिर मुतलक भी है और बेनियाज भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जब किसी मखसूस बंदे को पैदा करना चाहता है तो उसके लिए ऐसी ज़मीन हमवार करता है जिसमें सबसे उम्दा और बेहतरीन फसल पैदा हो। एक नौजवान जो अपनी ऐन जवानी के आलम में अपनी तकवा और तहारत और पाकीज़गी के उस आला तरीन मुकाम पर फायज था कि दरिया से बहते हुए सेब को पकड़कर खाने के बाद उसके मालिक की तलाश करने लगा। जब मालिक को तलाश कर लिया, उसकी तय करदा शराइत के मुताबिक उजरत भी अता की। हजूर सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी पाक बाज मर्द के बेटे थे। एक ऐसा बेटा जिस पर ना सिर्फ माँ बाप बल्कि पूरा आलम इस्लाम नाज करता है। आज की नशिस्त में हजूर गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक ज़िक्र पाक की सआदत हासिल कर रही हूँ। आपका नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर और अलकाब मुहीउद्दीन, दीन को ज़िंदा करने वाला, और गौसुल आज़म फरियाद रस, फरियाद को पहुँचने वाला। चूँकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों और फ़कीरों की मदद को फ़ौरन पहुँच जाया करते थे, इसलिए गौसुल आज़म के आलमगीर लक़ब से मशहूर हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम सैयद अबू मूसा सालेह था, जो अपने दौर के बहुत ही पाकबाज, नेक और सालेह और एक नामवर बुजुर्ग थे। अपने वालिद गिरामी की तरफ से 12वीं पुश्त में सैयदना गौसुल आज़म का सिलसिला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा का नाम सैयदा फातिमा था। आपका लक़ब उम्मुल खैर और कुनियत उम्मतुल जुबार थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा मायदा अपने दौर की बहुत बड़ी आबिदा और ज़ाहिदा खातून थी। वालदा की तरफ से सैयदना गौसुल आज़म का सिलसिला नसब 13वीं पुश्त में जाकर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। यूं आप हसनी हुसैनी सैयद थे। आप नजीबुत तरफ़ैन थे। आपका बाई वतन ईरान का एक गांव जीलान है, जिसकी वजह से आप जीलानी या गिलानी मशहूर हुए। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी 1 रमज़ान मुबारक को पैदा हुए। जिस रात आप पैदा हुए उसी रात आपके वालिद सैयद अबू सालेह ने ख्वाब में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके वालिद सैयद अबू मूसा सालेह ने ख्वाब में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम और औलियाए इज़्ज़ाम के साथ तशरीफ़ फरमा हैं और फरमा रहे हैं, ए अबू सालेह, अल्लाह ताला ने तुझे एक नेक और सालेह बेटा अता किया है जो मेरे बेटे की तरह है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे तमाम रसूलों में सबसे आला मुकाम अता किया है, इसी तरह तेरे बेटे को तमाम वलियों में, तमाम गौसों, कुतुबों और अब्दालों में सबसे आला मुकाम अता करेगा। औलिया में उसका मुकाम बहुत बुलंद होगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी वली थे। आप पहली रमज़ान मुबारक को पैदा हुए। आपकी वालदा मायदा बताती हैं कि आपने पहली रमज़ान को दिन के वक़्त दूध ना पिया। दूसरे साल रमज़ान मुबारक में गहरे बादल थे, चाँद नज़र ना आ सका, तो लोग आपकी वालदा मायसा से पूछने आते कि आप बताएं कि क्या अब्दुल कादिर ने दिन के वक़्त दूध पिया है।
اگر آج عبد القادر نے دن کے وقت دودھ پیا ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کی والدہ جواب فرماتی کہ آج میرے عبد القادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہوگا۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہوئے، اس رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس رات آپ پیدا ہوئے اس شہر میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے، اور آپ کی برکت سے وہ وقت کے ولی بنے۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات، اتنی فضیلتوں اور اتنے کمالات سے نوازا ہے کہ جن کو بیان کرنے کی مجھ میں جسارت ہی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے امام ہیں۔ جتنے بھی تصوف کے سلاسل دنیا میں موجود ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اپنا فیض دیا، اور تمام اولیاء کرام جو مختلف سلاسل سے تعلق رکھتے تھے ہر ایک کو آپ کا فیض ملا۔ اور یہ آپ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ جاری کروائے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت کے تمام اولیاء اور مشائخ نے اپنی گردنیں جھکا دی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام میں خدمات بہت زیادہ ہیں۔ عاشق رسول نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی آپ ہی کے فیض یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص قدرت عطا کی تھی، آپ پر کرم کیا تھا کہ 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی آپ کے ہاتھوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو مختلف گناہوں، ڈاکہ زنی، زناکاری، شراب جیسے گناہوں میں مبتلا تھے، نہ صرف انہوں نے گناہوں سے توبہ کی بلکہ آپ کی صحبت سے، آپ کے فیض سے وہ تمام کے تمام ولی بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ ملائکہ اور جنات بھی آپ کا وعظ سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، آپ کی سیرت و کردار اتنی عظیم ہے کہ آپ کی سیرت و کردار پر کتابیں اور ولیوم کے ولیوم لکھے جا چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نور باطن سے انسانیت کے مردہ دلوں کو حیات بخشی۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، کمالات اور تصوف میں جو خدمات ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کا زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، مجاہدات، توکل اللہ، عاجزی، انکساری اور مخلوق خدا سے محبت میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کی وسعت زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے، اور ایسے مفسر قرآن تھے کہ ایک آیت کی تفسیر 40 مختلف انداز میں بیان کیا کرتے تھے، 40 مختلف معنی بیان کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال علم معرفت حاصل کیا، اور 25 سال تک عبادت و ریاضت میں ایسے مشغول رہے کہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور گمنامی کی زندگی آپ نے پسند کی۔ جن کی تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت، علم و فضل اور کمالات کا یہ عالم ہے جو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کی سیرت و کردار کتنی بلند تھی۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عبادت اور ریاضت میں بہت بلند مقام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے 40 سال تک
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جب آپ بے وضو ہوتے فوراً آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے کہ میں نے 15 سال تک ہر رات ایک قرآن مجید ختم کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سیڑھی چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے سوال کیا، اے عبد القادر، کاش تو ایک گھڑی سو جائے، تھوڑی دیر اٹھ کر پھر عبادت کر لینا۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ میرے نفس کا فریب و دھوکہ ہے، میرا نفس مجھے آرام کے بہانے سلانا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سزا کے طور پر اس کے بعد ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری رات قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین مکرم، جن کی عبادت و ارادت کا یہ عالم ہے اور جن کا اپنے نفس پر اتنا اختیار ہے، پھر ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اور شیخ ابو عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں رہا۔ آپ رات کے پہلے حصے میں ذکر کرتے، رات کے دوسرے حصے میں نماز ادا کرتے، رات کے تیسرے حصے میں تلاوت قرآن مجید کرتے، پھر ایک لمبا سجدہ کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر ملتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے۔ جب صبح ہوتی تو آپ کے چہرہ انور پر اتنا نور ہوتا، اتنی روشنی ہوتی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چودھا جایا کرتی۔ ناظرین مکرم، آئیے ہم بھی سیدنا حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روشن سیرت اور کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے رب کے حضور اپنا تعلق بندگی مضبوط کریں۔ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر شیطان کا کوئی وار اثر نہ کر سکا۔ آپ کا یقین و ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ شیطان روتا ہوا واپس جاتا تھا۔ آپ نے شیطان کے مکر و فریب کا ایک واقعہ اپنے بیٹے حضرت شیخ ضیاء الدین سے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ذکر میں مصروف تھا کہ اچانک ایک نور نمودار ہوا، اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور ایسا نور میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ میں ابھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نور سے ایک پر جلال آواز آئی، اے عبد القادر، ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے، تو نے ہمیں راضی کر لیا، انعام کے طور پر آج کے بعد ہم نے حرام چیزیں بھی تجھ پر حلال کر دی ہیں۔ پھر آواز آئی، اے عبد القادر، ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے اور آج کے بعد تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو میں سمجھ گیا کہ اس نور کے پردے کے پیچھے کون بول رہا ہے۔ میں نے اسی وقت بآواز بلند لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو فوراً نور کی روشنی غائب ہو گئی۔ ایک بہت سی بدصورت اور بدنما شخص میرے سامنے کھڑے ہو گیا، کہنے لگا، اے عبد القادر، میں نے اپنے اس طریقے سے سینکڑوں اولیاء کرام کو گمراہ کیا ہے۔ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ آج تو راندہ درگاہ جاتا۔ سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا، اے مردود، میری نظروں سے دور ہو جا، تو جاتے جاتے بھی اپنا وار کرنے سے باز نہیں آتا۔ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور کرم نے بچایا ہے۔ تو آپ کے بیٹے سیدنا ضیاء الدین نے عرض کی، بابا جان، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نور کے پردے کے پیچھے شیطان بول رہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا، جب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر حرام چیزوں کو مجھ پر حلال کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حرام کام کرنے کا حکم نہیں دیتا،
اور جب اللہ رب العزت نے بڑے سے بڑے رسول پر عبادت معاف نہیں کی تو عبد القادر کی کیا حیثیت؟ بس اسی بات سے میں نے پہچانا کہ وہ شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بلند سیرت اور کردار سے روشنی پاتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ ہمارا نفس کتنا بگڑ چکا ہے، ہم تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے نفس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے سیرت سیدنا غوث العظم کی پیروی کریں۔ آئیے اپنا تعلق کی بندگی اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ حضور غوث العظم نے فرمایا، مجھ سے نسبت رکھنے والوں کو 3 کام ضرور کرنے ہوں گے، اگر وہ 3 کام نہیں کرتے تو وہ میری نسبت والے نہیں ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ جس بات سے روکے اس سے رک جانا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر، اس کی رضا پر راضی ہو جانا۔ آئیے ان مبارک اور بابرکت گھڑیوں میں اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنی نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔